अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ व्यूज़ आज बात करेंगे एक बिल्लियों से फैलने वाली बीमारी के बारे में। अच्छा जी, बीमारी का नाम है टॉक्सोप्लाज़्मोसिस। और आपको पता है कि भई ये बिल्लियाँ जो है ये बहुत ही हार्ट फेवरेट एनिमल है और अक्सर बच्चे जो है वो पालतू जानवर के तौर पे बिल्ली को अपने घर में रखते हैं। लेकिन इसकी जो जब आप देखभाल कर रहे होते हैं तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा-सा आज बात करेंगे। अच्छा जी, टॉक्सोप्लाज़्मोसिस की जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका नाम है टॉक्सोप्लाज़्मा गोंडी। अच्छा, सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो है ये बिल्लियों में जो है उनको इन्फेक्ट करता है और फिर बिल्लियों के ज़रिए जो है वो इंसानों तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो अब ये टॉक्सोप्लाज़्मोसिस का जो इन्फेक्शन है जब ये बिल्लियों में पाया जाता है तो उसमें अब एक बिल्ली किस तरह की नज़र आएगी। अच्छा, अब इसके लिए एक एक मिसाल लेते हैं कि आपने जैसे कोई पालतू एक बिल्ली पाली हुई थी और वो एक दिन जो है वो जैसे लड़खड़ा के चल रही थी। अच्छा, फिर आपको लगा कि बिल्ली जो है वो जैसे कभी किसी चीज़ में जाके टकराती है, कभी किसी चीज़ में जाके टकरा जाती है, जैसे उसको नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो कुछ जो है उसकी भूख मर गई। अच्छा, और फिर वो जो है ना ऐसे बीमार सी होके तो पड़ी रहती थी या आसमान को देखती रहती थी। और आपने कहा कि पता नहीं ये जो बिल्ली है शायद इसको शायद कोई कोई मोहब्बत हो गई है या ये बिल्ली जो है शायद तन्हाई का शिकार है तो इसलिए ये इस तरह की नज़र आ रही है। लेकिन वो ये था कि फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना उसमें और तरह की अलामात जो है उसमें शामिल होने लगी। जैसे कि बिल्ली जो थी वो उसको झटके लगने लगे और वो एकदम से उसको लगता था कि जैसे एक बिजली का झटका लगा और उसके बाद वो गिर जाती थी। अच्छा, उसके बाद जनाब वो बिल्ली बेचारी जो थी उसकी आँखें जो है वो पीली आपको नज़र आने लगीं। जैसे यानी जो उसका नॉर्मल कलर था वो बाज़ औक़ात बिल्लियों का भी थोड़ा-सा डिफ़रेंट कलर होता है, लेकिन वो आपको लगने लगा कि इसकी आँखें थोड़ी-सी पीली हो रही हैं, जैसे कि यरकान में हो जाती हैं जॉन्डिस में। तो उसी तरह बिल्ली की आँखें जो है वो येलो नज़र आ रही थीं। अच्छा, फिर जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि बिल्लियाँ इस तरह की इन्फेक्ट हुई होती हैं तो फिर बाज़ औक़ात वो मर भी जाती हैं। तो ये सारी अलामात हैं जनाब जो कि बिल्लियों में हैं और ये जो है इनको जो है फिर ये समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये जो डिफ़रेंट जो है जानवर हैं, जैसे कि बकरे का गोश्त हम खाते हैं या वो बड़ा गोश्त हम खाते हैं, तो ये वाले जो जानवर हैं, ये भी बिल्लियों से ये वाला इन्फेक्शन ले चुके होते हैं और इन जानवरों के गोश्त में जो है ये वाले इन्फेक्शन की सिस्ट्स मौजूद होती हैं, जिसको आप कहते हो टॉक्सोप्लाज़्मा गोंडी की सिस्ट्स। तो ये ऑलरेडी जो है जो गोश्त अगर हम किसी बीमार जानवर का ले रहे हैं तो वो जो है वो ऑलरेडी उसमें इसके जो असरात हैं इन्फेक्शन के वो उसमें मौजूद होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे आप गोश्त लेके आते हो तो उसको जो है ना अच्छे तरीके से धोना चाहिए। और वही बात है कि जैसे अब हमें नहीं पता होता कि कोई गोश्त जो घर में आ रहा है वो अब किस तरह के जानवर से आ रहा है, या वो जानवर जो था वो किसी इस तरह की बीमार बिल्ली के आगे पीछे मौजूद था और उधर से जो है वो उससे ये इन्फेक्शन कैच कर चुका है और इस वक्त जो गोश्त हम धो रहे हैं तो उसमें भी जो है ना वो वाला इन्फेक्शन मौजूद है और वो इन्फेक्शन जो है वो अब हमें मिल सकता है। अब इसी तरह बात ये है कि जैसे अब कोई प्रेग्नेंट खातून है, हमारी भाभी हैं, कोई प्रेग्नेंट हैं, अच्छा घर में कुकिंग करती हैं वो, तो वो ज़ाहिर है गोश्त भी वही धोएँगी। तो वो जब वो गोश्त धो रही हैं तो हो सकता है कि उनको एहतियात नहीं वो बरत रही, तो वो अगर गोश्त इन्फेक्टेड है तो वो जो है ना वो भाभी जो प्रेग्नेंट हैं वो गोश्त इन्फेक्टेड गोश्त से जो है ना वो उनके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन। तो इसमें जो है वो एहतियात करने की उनको ज़रूरत है। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि भई ऑलवेज़ जो है वो बिल्लियों से ही आपको मिले। हो सकता है कि ऐसा गोश्त जैसे आप धोते हैं घर में ला के बकरे का गोश्त या कोई भी जैसे कुर्बानी का जानवर बाज़ औक़ात बीमार कोई हो तो अब उस तरह से भी आपको जो है खतरात होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है घर में जो भी गोश्त आता है उसको धोते हुए, तो उसमें भी आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है जनाब। तो ये बात है। अच्छा, जब ये इन्फेक्शन इंसानों को लग जाता है बिल्लियों से जो कि इन्फेक्टेड होती हैं तो उनमें अब क्या अलामात होती हैं तो वो ज़रा समझते हैं। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली जैसे अगर कोई सेहतमंद इंसान है और उसको ये इन्फेक्शन उसके अंदर चली गई है तो वो बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ फ्लू लाइक एक सिम्टम्स होंगे और इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स आपके बॉडी में डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, जो कि बाज़ औक़ात
اوقات انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے. جیسے یہ جن کو آپ کہتے ہیں گلٹیاں بن جانا، تو یہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے گردن میں محسوس ہو سکتی ہیں، یہ بغلوں میں آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں، تو یا یہ ٹانگوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے ادھر آپ کو یہ گلٹیاں سی محسوس ہو سکتی ہیں. تو یہ گلٹیوں کا بڑھ جانا یا فلو کا ہو جانا یہ کچھ علامات ہوتی ہیں، اور یہ بعض اوقات خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے لیے آپ مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کچھ لوگوں کو. تو ویسے یہ ہے کہ اس صورت میں اینٹی بائیوٹکس اگر دے دی جائیں مریض کو تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ انفیکشن جلدی سے کمبیٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر تو جیسے کوئی اور اب مریض ہے، جیسے کہ آپ سوچیں کہ جن کی امیون سسٹم جو ہے اتنا جو ہے وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس میں وہ مریض شامل ہوتے ہیں جو کہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں، یا کوئی بھی مریض جو کہ پرانی بیماری کا شکار ہیں جیسے کہ ذیابطیس کے مریض ہیں. یہ سارے مریض ہیں، یا کوئی اولڈ انسان ہو، بہت جو اولڈ ہوتے ہیں، یا ایون بچے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے نا ٹاکسوپلازموسس ہونے کا اور اس کی کمپلیکیشنز ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. تو اس کی کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اس میں برین کا انفیکشن ہو سکتا ہے جسے کہ انسیفلائٹس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دورے پڑنا کا عمل ہو سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں جو ہے نا یہ بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس بیماری کے بعض اوقات یہ جو دور رس جو نتائج دیکھنے میں آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہلکا سا انفیکشن ہوا ہو، لیکن بعض اوقات بعد میں جو ہے نا ایسے لوگوں میں کوگنیٹیو ڈکلائن دیکھنے میں آتا ہے. کوگنیٹیو ڈکلائن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے، اس کی یادداشت انسان کی جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ساری علامات ایسی ہوتی ہیں، میموری کا کم ہو جانا، اس کی کنسنٹریشن کا کم ہو جانا انسان کی، یعنی جس کو یہ ہے کہ آپ بہت سے کام جیسے پہلے کر لیتے تھے توجہ دے کے لیکن اب آپ سے نہیں ہوتا، تو وہ لیک آف کنسنٹریشن بھی جو ہے بعض اوقات اس کی وجہ ٹاکسوپلازموسس ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر یہ بچوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پیٹ کیٹ سے انہوں نے انفیکشن کیچ کی اور اس کے بعد جو ہے نا ان میں یہ علامات آ چکی ہیں، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ ڈپریشن کا مریض بعض اوقات جو ہے نا وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی ٹائم پہ ٹاکسوپلازموسس ہوا ہوتا ہے تو بعد میں جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ انزائٹی ڈپریشن اس پیشنٹ میں ظاہر کے طور پہ یہ ظاہر ہوتی ہے. تو یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے پیشنٹ کا آپ فوراً بلڈ چیک کروا سکتے ہیں، اس میں اینٹی باڈیز کا لیول چیک کروا سکتے ہیں کہ کہیں اس کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے یا کوئی ویسے کوئی آپ کی بہن اور وہ بھانجے بھانجیوں نے جو ہے وہ بہت سی بلیاں پالی ہوئی تھیں اور اس کے بعد بہن جو ہے وہ زیادہ ڈپریس نظر آ رہی ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ بہن جو ہے وہ ٹاکسوپلازموسس کہیں ہو چکی ہو، اس نے کسی انفیکٹڈ کیٹ سے یہ کیچ کر لی ہو. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ٹاکسوپلازموسس کے جو انسانوں میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 ٹیسٹ جو ہے وہ ٹاکسوپلازما اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے آپ کے خون میں موجود جو ہے ٹاکسوپلازما کی اینٹی باڈیز کا لیول چیک کر لیا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ پی سی آر ہے، جیسے کوئی نیو انفیکشن کسی کو ہوا ہے اور وہ چیک کروانا چاہتا ہے کہ اسے یہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے پی سی آر میں شارٹ یہ پتہ چل جائے گا. اچھا اگر برین کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ سی ٹی اسکین ایم آر آئی آپ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جیسے لمف نوڈز کسی کی بڑی ہوئی ہیں تو لمف نوڈ کی بایوپسی لے لی جاتی ہے اور اس کو چیک کر لیا جاتا ہے. اچھا جی آپ بات کرتے ہیں کہ ٹاکسوپلازموسس والی اگر گھر میں موجود بلی ہو تو اس سے ایک حاملہ عورت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس سے واقف نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا اب جیسے دیکھیں یہ ایک عام چیز ہے، بعض اوقات جو ہے ہمارے گھروں میں جیسے بھابھی آتی ہیں تو کوئی چھوٹا بچہ جیسے گھر میں آلریڈی موجود ہے تو اس نے جیسے کوئی کیٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اب وہ جو بھابھی ہیں جیسے تو انہیں لگا دیا جائے کہ بھئی اچھا بھی آپ جو ہے وہ کیٹ کی بھی کیئر کریں، یا بھابھی اپنی خوشی سے ہی چلیں بھئی وہ
جو ہے وہ کیٹ کو جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں یا اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دوران ہی اگر بھابھی پریگننٹ ہوئی تو اب یہ ہے کہ بھابھی کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ کیٹ ہے، اگر اس میں کوئی اس طرح کے بیکٹیریا موجود ہیں کیٹ میں تو اس سے وہ بھابھی کو لگ سکتے ہیں، اور بھابھی سے جو ہے وہ ظاہر ان کے جو نیا بیبی جو ابھی جو پیدا نہیں ہوا اس سے وہ جو ہے بیکٹیریا یعنی ماں کے پیٹ سے اس بچے تک پہنچ سکتا ہے، اور اس بچے تک پہنچ کے وہ بیکٹیریا اب کیا کرتا ہے وہ چلیں اس کو میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا بچے جو ماں کے پیٹ سے جو یہ انفیکشن کیچ کر لیتے ہیں، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی مدرس کی مس کیریجز ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جیسے ضائع جسے ہونا کہتے ہیں تو وہ بچہ ضائع ہی ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ جیسے ماں پریگننٹ تھی اور اس نے جو ہے وہ یہ انفیکشن کیچ کر لی اور وہ انفیکشن اس بچے تک پہنچ گئی. اچھا تو اس کے علاوہ لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے انفیکشن کی وجہ سے وہ پہلے ماں کے پیٹ میں متاثر ہوا، تو ایسے بچوں میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ جیسے مائکروسیفلی اسے کہتے ہیں، یعنی کہ سر کا بہت زیادہ چھوٹا ہونا. اب اس کو جیسے شادولے کا چوہا ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں تو یہ بھی بہت یہ ایک وجہ دیکھنے میں آتی ہے. ایسے بچوں کا سر بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے جس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں. اچھا جی پھر ان کو دورے پڑنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو اس کے بعد اس کو دورے پڑ رہے ہیں تو وجہ سمجھ نہیں آ رہی. دماغ میں جو ہے وہ کیلسیفیکیشن جو ہو جاتی ہیں، کیلشیم اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایسے بچوں کی آنکھوں میں آپ کو مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کوریو ریٹینائٹس. اچھا پھر ایسے بچوں میں جو ہوتا ہے نا یہ یرقان ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوتا. تو اب یہ ساری جو وجوہات میں نے بتائی ہیں اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آلویز کسی میں اگر یہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ٹاکسوپلازموسس ہو، لیکن ٹاکسوپلازموسس ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. اچھا جی اس میں سب سے پہلے تو احتیاط یہ لازمی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر جو ہے گھر میں کوئی خاتون ہے جو کہ پریگننٹ ہونے والی ہے یا چانس ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں پریگننٹ، تو پہلے تو ایسی خواتین کو، بوڑھوں کو جو بیمار ہوتے ہیں، پھر وہی کینسر کے پیشنٹ، ڈائلسس کے پیشنٹ، وہ ایسے سب مریضوں کو جو ہے وہ کیٹس سے دور رکھیں. ٹھیک ہے، جو چاہے کیٹس ہیلدی نظر آ رہی ہیں یا وہ تھوڑی اگر بیمار ہیں تو پھر تو ہی خطرناک ہے، لیکن ویسے ایسے سب لوگوں کو کیٹ سے دور ہی رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر اب جو ہے آپ نے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کیٹ کو، تو آپ نے ہمیشہ گلوز پہننے ہیں، اور گلوز پہن کے جو ہے نا اس کی جو ظاہر آپ پاٹی وغیرہ اس کی صاف کرتے ہو، اس کی جگہ صاف کرتے ہو، اس کو نہلاتے ہو، تو آپ نے ہمیشہ گلوز پہن کے اور ماسک بھی پہن لیں تو میرا خیال ہے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. آج کل تو ماسک ویسے بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہن رہے ہوتے ہیں. ماسک اور گلوز پہنیں اور اس کو جو ہے ڈیل کریں. ٹھیک ہے جی. اگر بلی بیمار ہوتی ہے تو فوراً اس کو ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کو چیک کرائیں. بلی کی ویکسینیشن ہوتی ہے پراپر، اس پہ جو ہے آپ تھوڑی سی معلومات اپنے ویٹنری ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اسے کب کب جو ہے ویکسین لگوانی چاہیے، اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو ویکسین لگوائیں. بیمار نظر آتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، وہ اس کو اینٹی بایوٹکس دے گا تو بلی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ خود بیمار نظر آ رہے ہیں تو آپ کو بھی اینٹی بایوٹکس ملے گی، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹاکسوپلازموسس ویسے جو ہے نا وہ اس کو آپ اینٹی بایوٹکس دیتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کرتا. لیکن اس کے زیادہ جو خطرات ہیں وہ پریگننٹ خواتین کو، یا جو لوگ جیسے میں نے کہا کہ کوئی کینسر کا پیشنٹ، ڈائلسس کا پیشنٹ، یا کوئی بہت امینو کمپرومائزڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا وہ یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ جو ہے پھر کسی بھی پرابلم سے بچ جائیں گے. تو جناب یہ ویڈیو تھی چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ کہ اس میں کچھ نئی اچھی سی باتیں آپ کو ملی ہوں اور کوئی جو ہے مفید معلومات ملی ہو. یس تھینکس فار واچنگ جناب. اوکے اللہ حافظ.